बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़े जहां के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और अंदाज़े जहां में आज भी हमारी गुफ्तगू का मौजू है यमन पर सऊदी जारहियत। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहां। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी हम यमन पर सऊदी हुकूमत और उसके इत्तेहादियों की जारहियत के तनाजुर में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट। यमन के खिलाफ सऊदी अरब की जारहियत तीसरे दिन भी जारी रही, जिसके नतीजे में शहीद होने वाले यमनी शहरियों की तादाद 60 से तजावुज कर गई है, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। जवाबी कार्रवाई में यमन की फौज और अवामी फोर्सेज ने मजीद एक तैयारे को मार गिराया है और उसके सूडानी पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। एक जारह तैयारा खलीजे अदन में भी गिरा है, जिसके 2 पायलटों को अमरीका ने नजात दिलाई। सऊदी अरब के फरमारवा ने अमरीकी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में पायलटों को नजात दिलाने पर अमरीकी बहरिया का शुक्रिया अदा किया। इससे पहले भी कम से कम 3 तैयारे गिराए जा चुके हैं, जिनमें एक जासूसी तैयारा भी शामिल है। यमनी फौज और अवामी फोर्सेज ने सूबे अबियन के शहर शकरा पर कब्जा कर लिया है, जिसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत है। इस कामयाबी के बाद यमनी फोर्सेज बहरे अरब तक पहुंच गई हैं। इस तरह अदन बंदरगाह की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते यमनी फोर्सेज के कंट्रोल में आ गए हैं। इससे पहले यमनी फौज और अवामी फोर्सेज ने अदन के शुमाल मगरिब की अलमखा बंदरगाह और शहर के शुमाली हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। इस लड़ाई में मफरूर सदर मंसूर हादी के हामी 20 से ज्यादा अस्करियत पसंद मारे गए थे। मौजूदा लड़ाई में अदन को खास अहमियत हासिल है और माहिरीन के मुताबिक सऊदी अरब अदन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, मगर इस वक्त शहर के कई हिस्से यमन की फौज और अवामी फोर्सेज के कंट्रोल में हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए सऊदी अरब ने 86 सफारतकारों को अदन से बाहर निकाल लिया है। दूसरी जानिब मिस्र के शहर शर्म शेख में अरब सरबराहों का इजलास शुरू हो गया है, जिसमें 14 अरब मुल्कों के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। 2 रोजा इजलास में यमन की सूरत हाल पर बहस की जा रही है। इजलास का आगाज कुवैत के फरमारवा शेख सबाह अल अहमद अल जाबिर अल सबाह ने किया, जिसमें उन्होंने इस्लामी बेदारी को, जिसे बहार अरबी का नाम दिया जाता है, सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बहार अरबी से बदअमनी और अदम इस्तेहकाम के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। इजलास में मुश्तरका अरब फोर्स की तश्कील को आखिरी शक्ल दी जाएगी। दरियासना हिजबुल्लाह लेबनान के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने जुमे की शब अपने खिताब में यमन की सूरत हाल और सऊदी अरब की जारहियत का तफसील से जायजा लिया। सैयद हसन नसरुल्लाह ने यमन के अवाम पर सऊदी अरब के हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि सऊदी अरब ने इस जारहियत के लिए जो दलाइल पेश किए हैं सब बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि यमन के अवाम के खिलाफ सऊदी अरब ने फैसला कुन तूफान के नाम से ऑपरेशन शुरू किया है, मगर फिलिस्तीन और लेबनान में जो इसराइली मजालिम का शिकार हुए, सऊदी अरब ने इसराइल के खिलाफ कभी कोई ऑपरेशन नहीं किया। सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि यमन के खिलाफ सऊदी जारहियत की वजह यह है कि तकफीरी जमातों के जरिए इस मुल्क पर तसल्लुत कायम रखने में वो नाकाम हो गया है और उसे नजर आ रहा है कि यमन अब इस मुल्क के अवाम के हाथ में चला गया है, जो कौमी मफादात के मुताबिक काम करेंगे और बैरूनी दबाव में नहीं आएंगे। सऊदी अरब इस कोशिश में है कि एक बार फिर इस मुल्क पर उसका तसल्लुत बहाल हो जाए। सैयद हसन नसरुल्लाह ने यमन के अवाम को नुकसान पहुंचाने वाले सऊदी अरब के फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि सऊदी अरब ने ही यमन को खलीज फास ताउन काउंसिल में रुकनियत नहीं मिलने दी और सऊदी अरब ने इस मुल्क पर अपने तसल्लुत के कई अशरों के दौरान अवाम को गुर्बत व इफलास से नजात दिलाने के लिए कोई काम नहीं किया। यही नहीं, सऊदी अरब ने सादा इलाके के खिलाफ होने वाले 6 जंगों की भरपूर हिमायत की।
سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ یمن کے شجاع اور مظلوم عوام کو اپنے دفاع کا حق ہے اور وہ یقیناً اپنا دفاع کریں گے اور فتح یاب بھی ہوں گے۔ یہ سوال بہت سے تجزیہ نگاروں نے اٹھایا ہے کہ سعودی عرب نے یمن کے عوام پر حملے کے لیے 10 ملکوں کا اتحاد بنا لیا اور فوری طور پر جارحیت بھی شروع کر دی، مگر فلسطین کو اسرائیل کے قبضے سے نجات دلانے کے لیے اس ملک نے اتحاد تشکیل دینے پر کبھی کام نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی حکومت کو کسی بھی ملک کے عوام سے کوئی دلچسپی نہیں، اسے صرف اپنے اقتدار سے دلچسپی ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ہماری رپورٹ میں اور اس سے پہلے خبروں میں ملاحظہ فرمایا، یمن پر سعودی حکومت اور اس کے اتحادیوں کی جارحیت امریکہ اور صہیونی حکومت کے تعاون سے جاری ہے۔ اسی کے ساتھ یمنی افواج، یمن کی فوج، عوامی انقلابی تحریک انصار اللہ کے جوانوں، قبائلی جنگجوؤں اور عوام کے مختلف طبقات کی مزاحمت بھی جاری ہے۔ اسی مزاحمت کے نتیجے میں اب تک سعودی حکومت کے 5 طیارے مار گرائے گئے ہیں۔ مشرق وسطی اور خلیج فارس کی گزشتہ اشروں کی تاریخ گواہ ہے کہ سعودی حکمرانوں نے ہمیشہ امریکی اور صہیونی مفاد میں کام کیا ہے۔ جب امریکی مفاد کا تقاضا تھا تو ایران کے خلاف عراق کی صدامی حکومت کی بھرپور مدد کی گئی۔ اس کے بعد جب امریکہ نے صدام کے خلاف کارروائی شروع کی تو سعودی حکومت نے امریکہ کا بھرپور ساتھ دیا۔ شام کے خلاف امریکہ اور صہیونی حکومت نے سازش تیار کی تو سعودی عرب نے دامے درمے ہر طرح اس سازش میں شمولیت اختیار کی۔ لیبیا کو اس حشر تک پہنچانے میں بھی امریکہ اور اسرائیل کو سعودی حکومت کا بھرپور تعاون حاصل رہا ہے، جس کے نتیجے میں آج وہاں ہر علاقے میں ایک الگ مسلح گروہ کی حکومت ہے۔ خطے میں تکفیری دہشت گردی کے ذریعے امریکی اور اسرائیلی مفادات کے تحفظ میں بھی سعودی حکومت پیش رہی ہے۔ مصر کے انقلاب کو سبوتاژ کرنے اور اخوان المسلمین کے منتخب صدر محمد مرسی کا تختہ الٹنے میں جنرل عبد الفتاح السیسی کو سعودی حکومت کا بھرپور تعاون حاصل رہا، اور اب یمن کے عوامی انقلاب کو سبوتاژ کرنے کے لیے امریکہ براہ راست کسی اقدام کی پوزیشن میں نہیں ہے تو سعودی حکومت نے اس کی نیابت میں فضائی جارحیت شروع کر دی ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے بجا طور پر کہا ہے کہ یمن پر سعودی حکومت کا حملہ دشمنان اسلام بالخصوص صہیونی حکومت کی مفت خدمت ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے جمعے کی رات اپنے خطاب میں اس تعلق سے بعض انتہائی اہم نکات اٹھائے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں اسلام آباد سے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار قیصر حسین، دہلی سے ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار قمر آغا اور لندن سے بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار پروفیسر محمد عارف حصہ لیں گے۔ تو گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں پروفیسر محمد عارف صاحب سے، جو ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ جی محمد عارف صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عارف صاحب، یمن پر سعودی حکومت اور اس کے اتحادیوں کی وحشیانہ فضائی جارحیت جاری ہے، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیے، یہ پہلی بات تو یہ ہے جو کچھ ہو رہا تھا یمن میں، وہ یمن کا اندرونی مسئلہ تھا، اور منصور ہادی جو تھے وہ 2 سال کے لیے الیکٹ ہوئے تھے اور وہ 3 سال سے بیٹھے ہوئے تھے وہاں، تو وہ تو لیجیٹمیسی ان کی تھی ہی نہیں کہ وہاں کے وہ صدر رہتے۔ جو سعودی عرب اور اس کے اور دوسرے ممالک جو اس پہ بمباری کر رہے ہیں، وہ بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے اور انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ اور یہی نہیں، یہ لوگ جو بمباری کر رہے ہیں وہ اس سے ان کو کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں کے عوام جو ہیں یمن کے، وہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے خلاف ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ بمباری کر رہے ہیں اور سویلین کو مار رہے ہیں، بہت سے عورتیں بچے مر رہے ہیں اس سے، تو اس سے عوام جو ہے وہ ان کے خلاف ہو رہے ہیں۔ اور آج دیکھیے، تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ہوائی بمباری سے کسی ملک میں، کسی جارحیت کرنے والے ملک نے کوئی چیز حاصل نہیں کی ہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہی یمن میں ہو رہا ہے۔ میں آج پڑھ رہا تھا اکانومسٹ میں، ایک ان کے جرنلسٹ نے سنا میں لوگوں سے بات کی، اور لوگوں نے کہا کہ سعودی عرب جو ہے وہ ہم لوگوں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور سعودی عرب اور امریکہ مل کر کے
یمن کو غیر مستحکم کر کے ہادی کو پھر لانا چاہتے ہیں. تو اس سے عوام جو ہے وہ سخت خلاف ہو رہے ہیں. تو یہ جو ان کا عمل ہے وہ انتہائی جارحانہ ہے اور اس سے ان کو کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا. یہ حرکت جو ان کی ہے اس سے انہی کو نقصان پہنچے گا, کیونکہ نہ یہ کچھ حاصل کر پائیں گے اور نہ ہی یمن کے عوام کی حمایت حاصل ہوگی. اور یعنی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس سے پہلے بھی سعودی عرب نے صدا کے علاقے میں بمباری کی تھی 2009 میں, لیکن اس کے بدلے میں جو ہوتی تھے اس زمانے, اب تو انصار اللہ کہلاتے ہیں, انہوں نے اس کا بدلہ لیا اور انہوں نے وہ سعودی عرب کے علاقے میں داخل ہو گئے تھے اور کئی شہر اور ولیجز پر قبضہ کر لیا تھا. تو دیکھیے سعودی عرب کو یہ اس سے سبق لینا چاہیے کہ ان کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. اور جو ممالک بمباری میں حصہ لے رہے ہیں وہ ممالک تو بادشاہتیں ہیں, ڈکٹیٹرشپس ہیں, وہ اپنے عوام کو حقوق نہیں دے رہے ہیں, اپنے عوام کو ڈیموکریسی نہیں دے رہی ہیں. ان کے ہاں الیکشن کبھی نہیں ہوا ہے اور نہ ہی وہ اکاؤنٹیبل احتساب دیتی ہیں, نہ ہی وہ کوئی شفاف حکمت عملی ظاہر کرتی ہیں اپنے عوام کے سامنے. وہ تو ایک ڈکٹیٹرشپ ہے ان کی. وہ اپنے ڈکٹیٹرشپ کو قائم رکھنے کے لیے وہ وہاں یہ حرکت کر رہی ہیں, جس سے کہ یمن کے عوام جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں. اور یہ لوگ جو ہیں ان کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی حفاظت کرو, اپنی بادشاہت کو بچاؤ. ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نہ اپنے عوام میں اور نہ ہی ان کو کوئی انٹرسٹ ہے یمن کے عوام میں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ حرکتیں جو ہے ان کی یہ صرف اپنے اس سے بچانے کے لیے. اس سے پہلے جب ہوئی تھی اسلامی اویکننگ اس وقت بھی یہ لوگ تھرا گئے تھے, لیکن اب جو ہے یمن میں جو ہو رہا ہے اس کا اثرات جو ہیں وہ بہت دور تک جائیں گے اور ان کی خود بادشاہت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. اسی لیے آج وہ ان تمام ملکوں سے, ان تمام ملک کے رولرز سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں جن کو انہوں نے پہلے پیسے دیے ہیں, جیسے پاکستان میں اور سوڈان کو, اور ان تمام ملکوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے. جیسے گارڈین نے لکھا ہے دے آر کالنگ بیک دا ڈیتھ, جو ڈیتھ انہوں نے دیا ہے وہ واپس مانگ رہے ہیں. پیسے ہم نے آپ کو دیا تھے, اب آپ ہمارے سپورٹ کریں. تو یہ آج ہو رہا ہے وہاں پر. اور میں نے آج یہاں آنے سے پہلے میں نے وہ عرب لیگ کی کانفرنس میں دیکھا سعودی عرب کے بادشاہ کی تقریر. انہوں نے ایک لفظ بھی اسرائیل کے خلاف نہیں کہا اور ایک لفظ بھی غزہ کے عوام کی حمایت میں نہیں کہا. نہ غزہ کی حمایت کی عوام کی اور اسرائیل کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا. تو یہی تو لوگ کہتے ہیں کہ یمن میں اکانومسٹ پہ لکھا ہے اس وقت, یمن میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ زائنسٹ سعودی ہے, زائنسٹ سعودی لفظ استعمال کر رہے ہیں وہاں پر. جی تو ہم آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے پروفیسر صاحب. جی دوبارہ آئیں گے. اور ناظرین چلتے ہیں اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں جہاں پاکستان کے ایک سینئر تجزیہ نگار قیصر حسین صاحب موجود ہیں. جی قیصر حسین صاحب السلام علیکم. قیصر حسین صاحب, یمن ایک چھوٹا سا ملک ہے, ایک کمزور ملک ہے جہاں ابھی حال ہی میں انقلاب آیا. اس کے لیے سعودی حکومت نے 10 ملکوں کا اتحاد بنایا. میرا سوال یہ ہے کہ اس کو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سعودی حکومت اب کی ارضی سالمیت اور جغرافیائی اس کی سلامتی کو خطرہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یمن کے عوام اگر اپنے ملک میں جمہوریت کو مستحکم کر رہے تھے اور اس کے لیے انہوں نے کچھ فیصلے کیے اور ان فیصلوں پر عمل کر رہے تھے, تو اس سے سعودی شہنشاہیت کو کون سا خطرہ لاحق تھا؟ سعودی سلطنت کو کون سا خطرہ لاحق تھا جو سعودی حکومت نے یمن کے بے گناہ عوام پر وحشیانہ انداز میں بمباری شروع کر دی؟ سب سے پہلے یمن جو ہے وہ ایک غریب ملک ہے. وہاں پہ جو
غربت ہے اس کی آپ حال بیان نہیں کر سکتے. اور دوسری جو بہت امپورٹنٹ بات ہے، یمن ایک اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ ملک بھی ہے، اور عدن جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ واقع ہے جہاں سے دنیا کا سارا تیل اور سارا مال گزرتا ہے. اور عدن میں اگر یہ ایک اسٹریٹجک امپورٹنس کی وجہ سے عدن میں کافی دنیا کا انٹرسٹ ہے، وہ امریکنز ہوں، یورپینز ہوں یا جو بھی ہوں. اور انہوں نے ہی ہمیں سعودیوں کو استعمال کیا پہلے بھی. جیسے آپ کہہ چکے ہیں کہ جتنے بھی مسلم ممالک تھے ان میں جہاں جہاں پہ بھی عرب سپرنگ کے نام سے ایک اصطلاح چلی، اس کے بعد ان ملکوں کے ساتھ کیا ہوا، وہ لیبیا ہے یا سیریا ہے اور یا باقی جو ممالک ہیں، وہاں پہ اب حالات اتنے خراب ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ہم اگلے 5-10 سال میں کیا کریں گے. سعودی عربیہ کا یہ جو ایکشن ہے یہ بالکل ان کو حق نہیں پہنچتا. حالانکہ سعودی انفلوئنس جو ہے وہ کافی ہے یمن میں، ان کو اپنا انفلوئنس استعمال کرنا چاہیے تھا. اور یہ جو بھی یمن کے شہری ہیں اور جو وہاں کے قبائل ہیں، ان کی ایک ڈیمانڈ ہے، اس میں وہ مدد کرتا، وہ ایک ثالثی کا رول پلے کرتا. اور مسئلہ ان کو یہ ہو گیا کہ جی یہاں پر ایران کا انفلوئنس بڑھ جائے گا، یہاں پر ہمارا انفلوئنس کم ہو جائے گا. بھئی آپ کو خطرہ تو یمنی سے نہیں ہے، آپ کو خطرہ ہے آئس سے اور القاعدہ سے. ان کو آپ کچھ نہیں کہہ رہے. آپ نے اٹھا کے یمن میں جو پیسفل لوگ ہیں، اگر آپ ان کا ایجنڈا پڑھیں، اگر آپ ان کو دیکھیں یہ کیا مانگ رہے تھے، یہ انصاف مانگ رہے تھے، آپ نے ان پہ حملہ کر دیا. اور وہ لوگ جو تمہاری تخت کے پیچھے ہیں ان کو آپ کچھ نہیں کہہ رہے. تو یہ حیرانی کی بات ہے کہ آپ کسی اور ملک میں خام خواہ حملہ نہیں کر سکتے. اگر آپ زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو خطرہ ہے تو آپ آئیں، بات کریں، ان کو آپس میں ملا کے بات کروائیں، یا باقی یہی 9 ملک 8 ملک جا کے اپنا انفلوئنس استعمال کرے. کیونکہ یمن کی کافی ڈیپینڈنس ہے ان عرب ممالک پہ. ان کا ورک فورس وہاں پر ہے، یہ نوکریاں کرتے ہیں، ان کو ایڈ ملتی ہے وہاں سے. یہ اپنا انفلوئنس کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اور ایک دم کسی کے کہنے کے اوپر انہوں نے جا کر وہاں پر حملہ کر دیا اور غریب شہریوں کا قتل عام شروع کر دیا. ان کو فائدہ نہیں ہوگا. یہ اب ایک بہت بڑی دلدل میں پھنس گئے ہیں جا کے، اور ان کو پھنسایا گیا ہے. اور یہ چند تکفیری قسم کے لوگوں کے خوف سے مجھے نہیں معلوم کہ ان کو کیا پکچر پریزنٹ کی ہوگی ان سپر پاورز نے جو آج کل دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو بھی ان کو پکچر دی گئی ہے وہ غلط دی گئی ہے. ان کا ایک اہم رول بنتا تھا وہاں پہ، یہ جا کے وہاں پہ بات کر سکتے تھے، مختلف گروپوں میں بات کر سکتے تھے، اور ایک راستہ بن سکتا تھا. میں اب اس سے زیادہ کیا آپ کو کہوں کہ ایک غربت ہو، اوپر سے وہ اپنا حق مانگ رہے ہوں، اور آپ آ کے اوپر ظالمانہ ایک ظالم کی طرح آپ بمباری شروع کر دیں. جی. اور جیسے ابھی ہمارے تجزیہ نگار نے کہا کہ میگزینز میں آ رہا ہے، جو لوکل پاپولیشن ہے ان کے انٹرویوز آ رہے ہیں، اور وہاں پہ خوف و ہراس پایا جاتا ہے. اور وہاں پہ جو ایک ان کا لائف سٹائل تھا ان کو خطرہ ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اس سے بڑی غلطی جو سعودی عربیہ نے اور باقی ممالک نے کی ہے، اس سے بڑی غلطی وہ اور نہیں کر سکتے. انہوں نے ٹھیک ہے عراق کو سپورٹ کیا ایران کے خلاف، وہ بھی ایک بہت بڑی غلطی تھی کہ اس کا کیا انجام ہوا. اسی طرح باقی ممالک میں جہاں جہاں یہ لوگ کسی کے کہنے پر ایکشن لیتے ہیں، بس اپنے حکومت کا ان کو غم ہے، اپنے تخت کا ان کو غم ہے، باقی کسی عام شہری کا، عام لوگوں کا اور میجورٹی کا ان کو غم نہیں ہے. اس سے علاوہ میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور ناظرین چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو کی طرف، جہاں ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار قمر آغا صاحب موجود ہیں. قمر آغا صاحب السلام علیکم. قمر آغا صاحب، یمن کے بے گناہ عوام پر سعودی حکومت کی قیادت میں علاقے کی رجعت پسند عرب حکومتوں کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے. اب تک بہت سے بے گناہ عام شہری وہاں شہید ہو چکے ہیں، بڑی تعداد میں زخمی ہو چکے ہیں. اس جارحیت کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ یمن کے اوپر برقرار کرنا چاہتے ہیں. ابھی تک وہ
جو وہاں پہ حکومتیں تھیں ان کے ذریعے کنٹرول وہ یمن پہ کر رہے تھے. پچھلے کافی وقفے سے ان کی سپورٹ لگاتار کم ہوتی گئی اور یہ حکومت بالکل کولیپس کر گئی ہادی کی, اور وہاں پہ ایک پاپولر گورنمنٹ بننے لگی تھی. یہ ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. یہ کسی بھی عرب ملک میں, حتیٰ کہ ایجپٹ میں بھی نہیں چاہتے کہ وہاں پہ ڈیموکریسی آئے. وہاں پہ انہی نے بلینس آف ڈالر دیے وہاں کی ڈیموکریسی کو ختم کرنے کے لیے. تو بھلا یہ یمن پہ کس طرح برداشت کرتے جو کہ ان کے نیکسٹ ڈور نیبر ہے, جو ان کا نیبر ہے. تو اس لیے انہی نے ان کا مین مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ جائیں. اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاپولر گورنمنٹ نہ بننے پائے اور وہاں پہ کسی بھی صورت سے پریزیڈنٹ, جو پرانے پریزیڈنٹ تھے ہادی صاحب, ان کو واپس لا کے وہاں پہ بٹھالا جائے. مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یمن میں ایک تو پاپولر سپورٹ جو ان کے الائز تھے, یا جس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک اسیٹس تھے, یہ جو ان کو یہ سپورٹ کرتے تھے, ان کی اب رہ گئی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ یمن جو ہے وہ بہت بٹا ہوا ہے. ایک طرف القاعدہ ہے, ISS ہے, پھر دوسری طرف آپ دیکھیں تو اصلاح پارٹی ہے, مسلم برادرہڈ کا گروپ ہے جو بہت پاورفل ہے, اور وہ نہیں چاہتا وہاں پہ سعودیوں کا ڈومینیشن ہو. پھر اس کے علاوہ وہاں پہ نیشنلسٹ فورسز ہیں جو وہاں کے بہت پاورفل ہیں. پھر اس کے بعد ٹرائبل وہاں پہ جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر بھی سب ٹرائبس نہیں ہیں جو سعودی عربیہ سے جڑے ہوں. تو یہ ایک جو ان کے مقصد ہے, جس مقصد کے لیے گئے ہیں یمن کے اندر, کہ یہ وہاں پہ اس موومنٹ کو ختم کر دیں گے اور دوسری ہادی کی حکومت کو دوبارہ سے بٹھانے میں, تو میں نہیں سمجھتا وہ کامیاب ہو پائیں گے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ سعودی آرمی جو ہے اس کو کوئی جنگ کی وہ نہیں ہے, بہت زیادہ ٹرین نہیں ہے, اس نے کبھی کوئی جنگ نہیں لڑی ہے. اس نے ادھر ادھر ضرور انٹرونشنز کیے ہیں امریکہ کے ساتھ مل کے, اور کافی وقفے سے اس طرح کا یہ کام کر رہی ہے. لیکن اس کو ایک فل فلیج جنگ جس کے انہی نے کیا, اس کے سولجرز نہیں لڑ سکتے. اور ڈر اس بات کا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ پھیل کے, یہ بہت خطرناک اسٹیپ انہی نے لیا ہے نئے بادشاہ نے, یہ پھیل کے آگے آ سکتی ہے. خود سعودی عربیہ اس کا شکار ہو سکتا ہے. اس لیے سعودی عربیہ میں بھی بہت ڈویژنز ہیں, بٹا ہوا ہے سعودی عربیہ, اس میں بھی الگ الگ لوگ ہیں اور الگ الگ خود ان کے خاندان میں بھی ڈویژن نظر آتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ نہ تو سعودی عربیہ کے پاس اس وقت مالی حیثیت بھی نہیں ہے, بہت زیادہ تیل کے دام بہت کم ہو چکے ہیں. اس کی وجہ سے ان کے جو آئل ریزروز تھے, جو ان کے پاس آئل ریونیو تھا ریزرو میں, وہ لگاتار کم ہوتا جا رہا ہے. پھر اس کے علاوہ انہی نے کافی بڑی رقم ایجپٹ اور دوسرے ملکوں کو دی ہے کہ وہاں پہ مسلم برادرہڈ یا عرب اسپرنگ بحر اسلامک اویکننگ نہ کامیاب ہونے پائے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ بادشاہ صاحب نے, سلامت نے ابھی وہاں پہ اوتھ لیے, نئے بادشاہ بنے ہیں, اور اندر کے جو کرائسس ہے فیملی کی اس کو بھی ان کو ڈیل کرنا ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ بادشاہ نے بنتے ہی تقریباً 35-36 بلین ڈالر عام جنتا میں بانٹے ہیں تاکہ وہ ان کی لوائلٹی حاصل کر سکے. تو ان کا لگاتار جو ریزروز ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے, تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں, اس سے ان کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ بہت ہی مہنگا سودا ان کو پڑ سکتا ہے, اس کی امید لگتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جنگ میں صرف نقصان ہے, سعودی عربیہ کا بھی نقصان ہے, یمن کے بے گناہ لوگ مر رہے ہیں, بے پناہ لوگ مر رہے ہیں, اور اس کو کوشش یہ کی جا رہی ہے مذہب کے نام پہ ڈیوائڈ کرنے کی. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ان کے اس کولیشن میں 10 ممالک جنہوں نے جوائن کیا ہے ان کی ایک بہت بڑی, ان کو بھی ایک رقم ان کو دینی پڑے گی. اسی کہ سعودی عربیہ سے میں کوئی کام ان کے لیے فری نہیں کرتا. یہ سب جتنے بھی دیش ہیں, چاہے موراکو ہو یا جارڈن ہو یا پاکستان ہو یا اس قسم کے دوسرے جو پرشین گلف کے علاوہ جو دیش ہیں, یہ سب غریب ملک ہیں, اور ان کا بہت لمبا پیمنٹ سعودی عربیہ کو اگر انگیج کرنا ہوگا تو اس کو پے کرنا پڑے گا, پیسہ دینا پڑے گا. تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ صرف نقصان کے علاوہ, اور جس محض ان طاقتوں کو فائدہ ہوگا جو مسلمانوں کے خلاف ہیں, جو چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کا آپس میں ڈویژن ہو جائے, جو چاہتی ہیں یا صہیونی طاقتوں کا فائدہ ہو, اور کسی کا فائدہ نہیں ہوتا نظر آتا. اور یہ ایک ایسی جنگ ہے کہ جس کے اندر کوئی بڑی طاقتیں بھی نہیں بولیں گی, وہ چاہیں گی کہ یہ جنگ چلتی رہے, یہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں, اور ان کا جو مقصد ہے وہ جو ان کے وائٹل انٹرسٹ جس کو وہ کہتے ہیں وہ برقرار رہیں. اور اس کے لیے انہوں نے پورا انتظام کر رکھا ہے, اپنی افواج جو ہے فوجیں تمام ملکوں میں ڈپلائی کر رکھی ہیں, اور وہ جو ان کا انٹرسٹ ہے اس کو وہ چاہیں گے کہ تیل کی سپلائی بنی رہے, اور وہ پہلا اسی کو پروٹیکٹ کریں گے, اور ان حکومتوں کو پروٹیکٹ کر لیں گے. عام جنتا
پورے خطے کی میں سمجھتا ہوں اس کی آگ میں آ جائے گی. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس میں اس کا ایک ہی سلوشن ہے کہ بات چیت کے ذریعے ہو, مسئلوں کا حل نکالا جائے, ڈائیلاگ کا پروسیس شروع ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں سعودی عربیہ کے لیے اب یہ مشکل ہوگا, اس لیے کہ اس نے جو قدم اٹھائے اب اس کو ودرا کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا. اگر ودرا کرتے ہیں تو ان کی بادشاہ سلامت جو ہے وہاں کے, ان کی جو پریسٹیج ہے وہ بہت ہرٹ ہو جائے گی سعودی عربیہ کے اندر. تو یہ ایک ایسی 1.5 لاکھ کی فوج کو ڈپلائے کر رکھا ہے بارڈر کے اوپر, اس کا خرچہ بھی بے پناہ آنے والے وقت میں بڑھتا جائے گا. اور موسم بھی جس طریقے سے گرمی آ رہی ہیں اس کو وہاں پہ رکھنا ان کے لیے بہت مشکل کام ہوگا. بڑی طاقتیں کوشش یہی ہوگی کہ یہ مسئلے, وہ کسی مسئلوں کو حل کرنے میں ان کے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ وہاں پہ چلتا رہے. تو یہ بہت ایک بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے وہاں کے اوپر. اور یمن کی عام جنتا میں سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ انفراسٹرکچر کو ضرور وہاں کے ڈیمیج کر دیں گے, وہاں پہ بڑا نقصان پہنچا دیں گے ہوائی حملوں سے. لیکن یہ ہے کہ ملک کے اندر ہوائی حملوں سے, جیسا کہ پہلے بھی لوگوں نے بتایا, کہ نیشنلزم اور بڑھے گی اور سعودی عربیہ کے خلاف فیلنگ اور بڑھے گی اور یونٹی بھی ایک ہوتی ہوئی بہت بہت شکریہ قمر آغا صاحب, بہت بہت شکریہ. اور ناظرین یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے, اس کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. جہاں ناظرین یمن پر سعودی جارحیت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے, لندن کا رخ کرتے ہیں. جی عارف صاحب, جناب آپ نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا کہ آج جو سعودی بادشاہ نے جو تقریر کی ہے شرم الشیخ میں عرب سربراہی اجلاس میں, اس میں انہوں نے فلسطین کا نام تک نہیں لیا, غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت کی کوئی بات نہیں کی, اسرائیل کی کوئی مذمت نہیں کی. یہ تو انہوں نے کبھی نہیں کیا ہے. میرا سوال اس وقت یہ ہے کہ آپ نے جو بات کہی ہے اس کے مد نظر کہ آج تک سعودی حکومت نے صہیونی حکومت کے مقابلے میں کبھی طاقت کا استعمال کیا ہے یا طاقت کے استعمال کی کبھی دھمکی بھی دی ہے؟ شاید میری آواز نہیں پہنچی ہے. جی میرا سوال یہ ہے جناب, سمجھ سکتا ہوں کہ آج تک سعودی حکومت نے صہیونی حکومت کو طاقت کے استعمال کی دھمکی کیوں نہیں دی؟ کبھی اس کے خلاف طاقت استعمال کرنے کا ارادہ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں صاحب, جو سعودی حکومت ہے اس کی جو ان کا جو مالک ہے وہ اسرائیل کا بھی مالک ہے, دونوں کا مالک ہے امریکہ. وہ امریکہ کے کہنے پر پورا عمل کرتے ہیں اور وہی ان کو بچائے ہوئے ہے 1947 سے 46 سے امریکہ نے ان کو بچا رکھا ہے. تو وہ کیسے ممکن ہے ان کے لیے کہ وہ اسرائیل کے خلاف بات کریں, جبکہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کا پالا ہوا بچہ ہے اور یہ جو ہیں یہ بھی امریکہ کے پالے ہوئے ہیں ایک طرح سے. تو ان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا وہ کرتے. یہ بیان بازی تو بہت کرتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی بھی اسرائیل کے خلاف کوئی کچھ نہیں کیا اور نہ ہی فلسطینیوں کی مدد کی. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 3 مہینے ہوئے اسرائیل نے فلسطینیوں کے جو ٹیکس کلیکٹ کرتے تھے وہ رقم نہیں دے رہے تھے اور ان کے $500 ملین کا اسرائیلیوں نے رکھ لیا تھا, جس کی وجہ سے فلسطین میں تنخواہیں 40% کم کرنا پڑی کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے. سعودی عرب نے ایک پیسہ بھی ان فلسطینیوں کو نہیں دیا, نہ ہی انہوں نے کوئی غزہ میں مدد کی لوگوں کی. تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا جو انٹرسٹ ہے
ان کا جو مفاد ہے وہ اسرائیل سے ملا ہوا ہے. یہ اور اسرائیل دونوں ایک ہیں اور یہ مل کے بات کرتے ہیں. بلکہ ایک اسرائیلی منسٹر نے بھی کہا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا ہمدرد اور الہی جو اس علاقے میں ہے وہ ہے سعودی عرب, اور اس کے ذریعے ہم ڈسکس کرتے ہیں اور لائبل تیار کرتے ہیں مل کر کے جو ہے. تو یہ تو کبھی اسرائیل کے لیے خلاف کچھ نہیں کریں گے. ہاں اپنے لوگوں کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف جہاں بھی جھگڑے فساد کروانا ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے وہ عراق ہو, چاہے وہ سیریا ہو, یہ پوری طرح سے اس کی مدد کرتے ہیں. یعنی جو ہارڈ لائنر وہابیز ہیں وہ ابھی تک داعش کی مدد کر رہے ہیں, ابھی تک مدد کر رہے ہیں ان کی, اور ان کو روکا نہیں گیا جو ہے. تو یہ تو ان کی فلسفی جو ہے اور ان کی جو تھنکنگ ہے, جو آئیڈیالوجی ہے, وہ اور داعش کی آئیڈیالوجی ایک ہے. ان دونوں کا نظریہ جو ہے, سعودی عرب کی حکومت اور ان کے جو ہارڈ لائنر وہابیز ہیں ان کا اور داعش کا نظریہ دونوں کا ایک ہے. اور جس طرح سے وہ ملے بھی ہوئے ہیں ان لوگوں سے, اس لیے وہ ہمیشہ ایسی حرکت کریں گے جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے. لیکن فلسطین کے خلاف تو آج تک انہوں نے نہ کوئی قدم نہیں اٹھایا کہ ان کی مدد کی جائے جو ہے. یعنی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ عراق پر جب پہلے عراق کی صدام حسین کی مدد کرتے رہے اور جب امریکہ نے ان کے اوپر حملہ کیا تو یہ امریکہ کے ساتھ مل گئے. ڈیزرٹ اسٹارم میں انہوں نے پوری طرح سے امریکہ کی مدد کی جو ہے. تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی ان کی پالیسی جو ہے وہ وہی ہے جو کہ امریکہ کی پالیسی ہے اور اسرائیل کی پالیسی ہے. ان کی اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ آزاد پالیسی نہیں ہے اس سلسلے میں, اور یہ اپنے عوام کو بتاتے بھی نہیں ہیں. اپنے عوام کو کوئی شفاف حکمت عملی ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہیں, نہ ہی وہ کوئی احتساب دیتے ہیں کہ بھائی کتنے ٹیکس آیا, کتنے پیسے کلیکٹ ہوئے, کتنے تیل سے پیسے آئے, کتنے خرچ ہوئے. کوئی یہ حساب کتاب عوام کو نہیں بتاتے ہیں. اور کا ٹوٹل ڈکٹیٹرشپ ہے جو کہ جس کا صرف ایک کام ہے کہ اپنی حکومت قائم رکھو, اور اس کے آگے ان کا کوئی اور انٹرسٹ نہیں ہے جو ہے. اور یمن میں جو کر رہے ہیں اس سے بھی یہ بہت ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر یمن میں جمہوریت قائم ہو گئی اور اس کا بہت لمبا بارڈر ہے وہاں سے, تو اس کا اثر جو ہے وہ ان بادشاہوں کے اوپر پڑے گا جو ہے. اس لیے وہ اپنی بقا کے لیے آج سامنے آ گئے ہیں اور اسلام اور تمام جو ہے جو وہ استعمال کر رہے ہیں طریقہ کار اپنے کو بچانے کے لیے جو ہے. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب, بہت بہت شکریہ. قیصر صاحب, جناب سعودی حکومت یمن کے مظلوم اور نہتے عوام پر وحشیانہ بمباری کے لیے سینکڑوں بمبار جنگی طیاروں سے کام لے رہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب غزہ پر غاصب صہیونی حکومت نے 50 دن تک وحشیانہ جارحیت جاری رکھی, عورتوں اور بچوں کا اس حد تک قتل عام کیا کہ حقیقی معنوں میں بچوں کی قاتل حکومت کہی جانے لگی, کیا اس وقت سعودی حکومت کے پاس جنگی طیارے نہیں تھے؟ اصل میں جو ہمارے تجزیہ نگار بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ جو جتنے بھی شیخڈمز ہیں اور جو کنگز ہیں ان کی اپنی حکومت کو خطرہ ہے اگر وہاں پہ لوگ اپنا حق مانگے. اور یہ جو ہز ماسٹرز وائس جو ہے, جو ماسٹر کہتا ہے یہ وہی کرتے ہیں. ان کا اپنا صرف ذاتی مفاد ہے, کوئی اسلامی مسلمانوں کا یا قومی مفاد کوئی نہیں ہے. آپ جیسے بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے جب لیبنان کے وہاں پہ جو حزب اللہ فورس نے جب اسرائیل پہ شکست دی تو یہ ان کے خلاف بھی بولے. تو یہ تو ہز ماسٹرز وائس ہے, اسرائیل کے خلاف تو یہ کبھی نہیں بولے گا. اور جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے فلسطین کے اوپر اتنے حملے ہوئے, انہوں نے ایک اخباری بیان تک بھی نہیں دیا. اور جیسے ابھی یہ کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پہ مسلمانوں کی, لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرتا چلوں کہ یہ جو اپرائزنگ ہے اس کا انہوں نے غلط امپریشن دے دیا ہے ہر جگہ. میں
دیکھ رہا تھا یہ جو بھی ہم تھوڑا بہت پڑھتے ہیں انٹرنیٹ پر اور اخباروں میں، ہوتی کا نام استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہوتی ایک ماڈریٹ تھنکنگ لوگ ہیں، انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ صرف ہوتی نہیں ہے، ٹرائب یا زیدی کہلائے جاتے ہیں، ان کے ساتھ باقی ٹرائبز ہیں، ان کے ساتھ آرمی سے جو لوگ ڈیزرٹ کر گئے تھے مظلوم، وہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور یہ لوگ جو ہے یہ ایک جنرل وہاں کی ڈیمانڈ ہے اس میں یمن میں، اور اس جنرل ڈیمانڈ کو یہ کرش کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ واقعی صحیح بات ہے کہ اگر یمن میں ایک سکسیسفل ڈیموکریٹک گورنمنٹ آ جاتی ہے تو جو ان کے بارڈر پہ قریب باقی ملک رہ رہے ہیں وہ بھی کہیں گے کہ ہمیں بھی ہمارا حق ملنا چاہیے، اور وہ اپنے حقوق کی خاطر وہ بھی کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے آج تک مجھے نہیں معلوم کہ کہیں اسرائیل کے خلاف بیان بھی دیا ہو۔ ہاں، انہوں نے اپنے لوگوں کے خلاف بیان دیے، ان کی کوئی انڈیپینڈنٹ پالیسی نہیں ہے۔ جی مجھے مجھے اب یاد نہیں آ رہا، لیکن آئی تھنک یہ ایران کے پریزیڈنٹ تھے جو پاکستان آئے تھے، اور اس فنکشن میں بھی موجود تھا، تو انہوں نے کہا کہ جب $100 بیرل ہو جاتا ہے جی تو مجھے اور آپ کو $100 کا پڑتا ہے، امریکہ کو تو 7 سینٹ کا پڑتا ہے۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ غریبوں کو خون چوس کر جی بہت بہت شکریہ قیصر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اور جی قمر آغا صاحب، جناب سعودی حکومت نے غزہ پر صہیونی حکومت کی 50 روزہ وحشیانہ جارحیت کے دوران مظلوم فلسطینی بچوں اور عورتوں کو بچانے کے لیے غاصب صہیونی حکومت پر بمباری کیوں نہیں کی؟ غاصب صہیونی حکومت پر بمباری کرنے کے لیے اس نے اتحاد کیوں نہیں بنایا؟ 3 منٹ کا ٹائم ہے ہمارے پاس۔ دیکھیے کئی چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ امریکہ کے سب سے ٹرسٹڈ الائی ہیں اس ریجن کے اندر، کہا جاتا ہے سعودی عربیہ، اور دوسرا ان کا ٹرسٹڈ الائی ہے وہ ہے اسرائیل۔ تو اگر اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے اس کا ایک معاہدہ ہے امریکہ سے، وہ کہلاتا ہے آئل فار سیکیورٹی، یعنی وہ سستا آئل جس کا بھی ذکر ہو رہا تھا امریکہ کو دے گا، اس کے بدلے میں امریکہ جو ہے سعودی عربیہ ہی نہیں بلکہ اور دوسرے شیخڈم جو ہیں ان کو سیکیورٹی مہیا فرمائیں گے۔ جب ہم نے دیکھا اس سے پہلے جب کویت میں عراق نے صدام حسین نے قبضہ کیا تھا تو فوراً امریکن ٹروپس آ گئے تھے بغیر کسی اجازت کے، اور تب سے ابھی تک پڑے ہوئے ہیں، اور وہ یہ معاہدہ ابھی تک چل رہا ہے ان لوگوں کے بیچ میں۔ یہ کوئی سیکرٹ بات میں نہیں کر رہا ہوں، اوپن بات ہے، سبھی جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو یہ لوگ کہاں سے کس طریقے سے اس کے اسرائیل کے خلاف کوئی عمل کر سکتے ہیں یا ایسے کوئی حرکت کر سکتے ہیں جس سے کہ اسرائیل کو خطرہ ہو؟ یہ ایک پورا یہ ایک ان کا کولیشن ہے، اور یہ اس کولیشن کے پارٹ ہیں جس کے پارٹ اسرائیل بھی ہے، امریکہ بھی ہے جس کا پارٹ اسرائیل بھی ہے، سعودی عربیہ بھی ہے، اور دوسرے شیخڈم، سعودی عربیہ نہیں بلکہ دوسرے جتنی بھی حکومتیں ہیں پرشین گلف کی، وہ کبھی اسرائیل کے خلاف بہت زیادہ اس طرح کی سرگرمیاں یا کوئی بہت زیادہ وہاں پہ فلسطینیوں کے لیے مدد کرنا یہ ان کی پالیسی میں نہیں ہے۔ اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے یہ مسئلہ حل ہو، اور چاہے جیسا بھی ہو۔ اور اب پچھلے کچھ دنوں میں جو اسرائیل کے مقصد تھے وہ بالکل ملتے جلتے ہیں سعودی عربیہ کے مقصد سے بھی۔ پچھلے جنگ میں جب اسرائیل نے حماس کے اوپر اٹیک کیا غزہ پٹی میں، تو امریکن نے بالکل سعودی عربین نے ان کو بالکل سپورٹ نہیں کیا فلسطینیوں کو، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ حماس جو کہ ایک مسلم برادرہڈ کی طرف اس کا رجحان ہے اس کی ہار ہو جائے، تو ان کی کنورجن آف انٹرسٹ بھی نظر آتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے نہیں رہی ہے، لیکن یہ کئی چیزیں ہیں، یہ بہت خطرناک اسٹیپ انہی نے سعودی عربیہ نے لیا ہے، اس کے نتائج بہت دور تک جائیں گے۔ سعودی عربیہ کے حالات اچھے نہیں ہیں، تیل کے دام بہت کم شکریہ ہونے کی قمر وجہ آغا سے صاحب، ان بہت بہت امپلائمنٹ شکریہ۔ پہلے اور سے بھی ناظرین، ہے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ بہرحال سعودی حکومت اور اسرائیل کے مفادات ایک ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ صہیونی حکومت اور اس کے اخباری حلقوں نے یمن پر سعودی جارحیت پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔